नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा हूद की आयत नंबर 17 है जिससे अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अफ़मन काना अला बय्यिनाति मिन रब्बिही व यतलुहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताबुम मूसा इमामम व रहमा उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबि फन्नारु मअविदहु फला ताकू फी मरियतिन मिन्हु इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिका वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। वो शख्स जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर है और अल्लाह की जानिब से एक गवाह भी उस शख्स की तईद और तक़वियत के लिए आ गया, और उससे कबल मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात भी जो रहनुमा भी है और रहमत भी थी आ चुकी, तो यही लोग इस पर ईमान लाते हैं क्या और फ़िरक़ों में से वो शख्स जो इसका मुनकर है जबकि आतिश दोज़ख उसका ठिकाना है। सो तुझे चाहिए कि तुझसे मुतल्लक़ ज़रा भी शक में ना रहे, बेशक ये कुरान तेरे रब की तरफ से हक़ है लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह का इरशाद फरमा रहा है कि वो शख्स जो रब करीम की तरफ से रोशन दलील पर हो और जिसके पास अल्लाह की जानिब से एक गवाह शाहिद। यहाँ रब करीम जिस गवाह की बात कर रहा है इसमें दो तरह की तफसीर की कुतुब में लिखा जाता है। एक गवाह तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कहा कि आपको भी शाहिद कहा जाता है, आपके सफ़ाती नाम में से अपना आप एक नाम शाहिद भी है, और कुरान को भी अल्लाह करीम ने शाहिद कहा, यह भी गवाह है। तो दोनों ही तरह की जो है गुफ्तगू इस पर की जा सकती है कि ये अल्लाह फरमा रहा है कि वो शख्स जिसके पास रोशन दलील अल्लाह का पैगाम आ गया और फिर गवाह खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात भी मौजूद हो, वो भी इसकी तईद के लिए और तक़वियत के लिए अल्लाह के पैगाम के लिए कि अल्लाह के रसूल हों या कुरान हो, दोनों ही माने लिए जा सकते हैं। और फिर इससे कबल मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो किताब नाज़िल की तौरात, अल्लाह फरमा रहा है कि वो भी हो जो रहनुमा भी थी और रहमत भी थी। तो यही लोग उस पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह करीम ने जैसे पिछली गुफ्तगू हमने की थी कि वो लोग जो फ़कत दुनिया चाहते हैं, दुनिया की आसाइश चाहते हैं, दुनिया तलब हैं, उनकी ज़िद में रब करीम ये बात कर रहा है कि ये लोग जो हैं जिन पर दलील भी आ गई, मेरा महबूब भी जिनके पास आ गया, और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी जिनके पास है, जिनके सामने है हदायत के तौर पर, रहमत के तौर पर, यही असल में ये लोग हैं जो ईमान वाले हैं। ये उस तरह के लोग नहीं हो सकते जो दुनिया तलब हों, दुनिया की चाहत करते हों, दुनिया की आसाइश के तालब हों। कि अब रब करीम की तरफ से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ भी ये कहा जा, जैसे मैंने कहा कि शाहिद कहा जाता है, तो अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने ऐसा चेहरा मुबारक अता कर रखा था कि कोई जाहिल से जाहिल इंसान भी अगर आपकी तरफ देखता तो ये कह सकता था कि ये अल्लाह के रसूल हैं। जो हुस्न रब करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर रखा था, तो वो उनके चेहरे को देखकर ही इंसान जो है वो पहचान जाता था कि ये वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। मगर चूंकि जिन लोगों के नसीब में ईमान ना था, या वो जो लोग बुग़्ज़ और अनाद की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तस्लीम करते थे, हालांकि हकीकत में वो जानते थे कि ये जो शख्सियत हमारे सामने खड़ी है ये आम इंसान नहीं है। तो ये भी शाहिद होना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि आपको अल्लाह करीम ने जो जिस्मानी हैयत थी वो ऐसी अता कर रखी थी, वो किसी और की ऐसी अल्लाह करीम ने अता ही नहीं की किसी।
ایسا حسن رب کریم نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا جو حسن رب کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہ بھی دلیل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو اللہ کریم گواہ کی بات کر رہے ہیں، دلیل کی بات کر رہا ہے، یہ اتنا انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے نا، کہ جو انسان کے اندر، جو انسان جس کو کہتے ہیں چھپا ہوا، فطرت جس کو کہتے ہیں، نیچر جس پر اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا، وہ خود گواہ ہوتی ہے اس بات کی۔ اب دیکھیں، بھلے کوئی انسان مانے یا نہ مانے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، مگر اس کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ بیرومیٹر اللہ نے لکھا رکھا ہے ہر انسان کے اندر، چاہے وہ ایمان والا ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، انسان ہے اور مجنون نہیں ہے، اگر صاحب عقل ہے، عقل سلیم رکھتا ہے، تو یہ ہر انسان کے اندر اللہ کریم نے ایک بیرومیٹر لگا رکھا ہے۔ جب بھی اس کے سامنے بات کی جائے گی تو وہ پہچان جاتا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اظہار نہ کرنا علیحدہ بات ہوتی۔ تو ہر بندہ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنتا تھا نا، تو اس بات کو تسلیم کرتا تھا اس کا اندر کہ ہاں یہ بات سچ کہہ رہے ہیں۔ مگر وہ جو یہود تھے، وہ تو اس بغض میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے مانتے، کہ ان کو یہ غم تھا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے۔ اس سبب سے انہوں نے انکار کیا۔ حالانکہ اہل یہود جو تھے وہ مدینہ کے رہنے والے نہ تھے، یثرب کے رہنے والے نہ تھے۔ ہزاروں سال پہلے وہ شام سے، مصر سے، فلسطین سے ہجرت کر کے آئے۔ اور ان کے ہجرت کرنے کا سبب کیا تھا؟ وہ کیوں آئے مدینہ میں؟ یثرب جس کو کہا جاتا تھا، مدینہ تو پھر مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سرکار کے آنے کی وجہ سے ہو گیا نا، نبی کا شہر۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، کھجوروں کا شہر۔ تو وہاں یہ کیوں آ کر بعد ہوئے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ درج تھا کہ آخری جو نبی ہوں گے، نبی آخر الزمان، وہ جس جگہ پر آئیں گے اس کی نشانیاں جو تھی وہ مدینہ کی تھیں۔ اور وہ اس انتظار میں آ کر بیٹھے تھے کہ ہمیں ان کا زمانہ مل جائے گا تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھی بنیں گے۔ یہ ذہن میں بات لے کر یہود جو تھے، وہ مصر سے بھی، شام سے بھی، فلسطین سے بھی ہزاروں میل کا سفر کر کے اور صدیوں پہلے یہاں آ کر مدینہ میں آباد ہوئے، اور ان کے یہاں پر آباد ہونے کا کوئی مقصد نہ تھا۔ تو اندر سے ان کو پتا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ مدینے میں آپ نے آ کر اللہ کے رسول ہونے کا اعلان کیا، اور پھر جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے، تو ہر یہودی یہ بات جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپس میں اظہار بھی کیا کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہا بھی کرتے تھے۔ مگر کیونکہ ان کے مفادات جو تھے ان کو ایک زک پہنچتی، دوسرا وہ جو نسلی تعصب تھا ان کا، یہ سبب بنا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے۔ وگرنہ ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں، جو آج بائبل ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم تو مجھ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے میرے محبوب کا نام لے کر، اور یہ یہودیوں کا وتیرہ رہا، کیونکہ اس وقت اہل ایمان وہ تھے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مومنین وہ تھے، جب ان کا کفار اور مشرکین کے ساتھ مقاتلہ ہوتا تو وہ تورات کو کھول کر سامنے بیٹھ جاتے، اور جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہوتے تھے وہ صفحے کھول لیتے، وہ سامنے رکھ کر پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اے مالک، اپنے اس محبوب کے صدقے ہمیں ان پر فتح نصیب فرما۔ تو اللہ کہتا ہے تم تو میرے محبوب جب آیا بھی نہ تھا، جب دنیا میں پیدا بھی نہ ہوا تھا، تم تو اس وقت بھی اس کا نام لے کر مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور میں تمہیں فتح سے ہمکنار کیا کرتا۔ اور جب کبھی قحط پڑ جاتا نا اہل یہود پر، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے جو تھا بارش طلب کرتے تھے، اور اللہ ان کو بارش عطا کرتا تھا۔ یہ سارا کچھ وہ جانتے تھے، یہ ساری گواہیاں ان کے پاس، ان کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو کتاب دی تھی نا، تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو انجیل تھی، جو آج بائبل ہے، اس میں ساری نشانیاں موجود تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی موجود تھے، آپ کا نین نقش بھی اللہ کریم نے وہاں بیان کیا ہوا تھا۔ اس طرح کی ان کے پاس جو دلیلیں موجود تھیں، مگر محض بغض کی وجہ سے وہ نہ آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اس دلیل کو مانتے ہیں اور اس گواہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں جو درج ہے اس کو مانتے ہیں، حقیقت میں یہی ایمان والے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائیں گے قرآن پر، اللہ کی بات کو یہ لوگ مانیں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کی بات سن کر بھی، اور پھر تورات کے اندر آپ کی نشانیاں دیکھ کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ منکر لوگ ہیں،
تو یہ منکر اور ایمان والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے انکار کیا، پھر بھی انکار کیا، یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، سارا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو اللہ فرما رہا ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر انسان، ہر بچہ جو پیدا کیا ہوتا ہے نا، یاد حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان کیا، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ دین فطرت پر آتا ہے، اور دین فطرت کیا ہے؟ دین فطرت اسلام ہے، یاد رکھیے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، مگر جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو اس کی طرف لے کر چلتے ہیں، جو دین ان کے ماں باپ کا تھا اسی پر آتے ہیں۔ چاہے جا کے رب کریم کسی کے متعلق فیصلہ کر لے کہ کسی بت پرست کے گھر میں سے اللہ کریم جو ہے کسی کو ایمان والا بنا دے، کسی مجوسی کے گھر میں سے بندے کو اللہ کریم ایمان والا بنا دے، مگر ہر بچہ، یہی وجہ ہے کہ جو معصوم دنیا سے چلا جائے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے 8-10 سال کے جو بچے دنیا سے بھلے وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار کے ماننے والے کے اولاد ہوں، سکھ کی ہوں، یہودی کی ہوں، عیسائی کی ہوں، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ حساب و کتاب شروع ہوتا ہے جب انسان کو اللہ عقل عطا کر دیتا ہے، یعنی عقل تو موجود ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی، خیر اور شر کی، حق اور باطل کی تمیز کرنے کی جب صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، 12 13 14 سال کے بعد جا کے، اس وقت کے بعد پھر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اگر نیکی کرے گا تو نیکی ہوگی، بدی کرے گا تو بدی ہوگی، ایمان والا ہوگا تو ایمان کی جزا ملے گی، اگر کفر پر رہے گا تو کفر کی سزا ملے گی۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو تباً جو ہوتا ہے رب کریم اللہ کے پیغام کو پہچاننا، انسان کے اندر یہ اللہ کریم میں بات ڈالی ہوئی ہے، اور پھر وہ جو وعدہ رب کریم نے کہا تھا نا کہ تم تو پہلے بھی مجھ پر ایمان لے کر آئے تھے، تم تو ہے ہی محمد تھے نا جی، وہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ لست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر دنیا میں انسان جو ہے نا، ہر آنے والا انسان وہاں اللہ کو مان کر آیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہاں دنیا میں آ کر اپنے فطروں میں پڑ گیا، فسادات میں پڑ گیا، تو وہ بھولتا چلا گیا اپنے مفادات کے لیے یا جاہلیت کے لیے، گمراہی کے سبب یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ دور ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میرا نبی بھی آ گیا، روشن دلیل بھی آ گئی، اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تمہارے پاس موجود ہے جس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود تم اگر اس پر ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو اے سننے والوں، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہیں کہ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے، ہر قسم کی دلیل اور شہادت تمہارے پاس موجود ہے۔ تو کسی کے کہنے پر، کفار اور مشرکین کے کہنے پر کہ یہ خود ساختہ کلام ہے، یہ اپنے پاس سے گڑھ کر لے آئے، تمہیں شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ یہ ہی اصل میں قرآن ہے تیرے رب کی طرف سے، اور یہی حق ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اکثریت جو ہوتی ہے نا وہ جہلا کی ہوتی، ایمان کسی کو نصیب ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کسی کو سمجھ آتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الشَّهَادَةُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو مجھ پر افطرا باندھتے ہیں، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو پیش کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے میرا کلام، وہ رب کا کلام تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں، یہ مجھ کو جھٹلاتے ہیں، اور ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اب دوسری بات رب کریم نے یہاں پر کی کہ یہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے ان کے اندر یہ بھی ایک عقیدہ تھا نا کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، ہم بچا لیں گے، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے میرے حضور ہی پیش ہونا ہے،
اور ان گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا اللہ کے سامنے جب کسی کو پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ گواہ بھی ہوں گے، اور گواہ کون ہوگا؟ گواہ سب سے پہلے تو انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے نا جی، اس کے ہاتھ بھی بولیں گے، زبان بھی بولے گی، اس کے کان بھی بولیں گے، اس کی آنکھیں بھی بولیں گے، ہر اعضاء جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر گواہی دے گا انسان کے خلاف، یا حق میں، اگر نیک کام کیے ہیں تو وہ حق میں بولے گا۔ تو کافروں کے لیے ان کے اعضاء جو ہیں وہ ان کی بدی بیان کریں گے، اور جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے نا وہ، اور شیطان جس کے بہکاوے میں آ کر وہ بہکے، وہ بھی اس دن سرنڈر کر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ شیطان کہے گا مولا تو جانتا ہے میرے پاس تو اتنی طاقت بھی کوئی نہ تھی کہ میں ان کو پکڑ کر اس راستے پر لگاتا، میں نے تو محض ان کے دل میں بات ڈالی تھی، بات کی تھی ان کے ساتھ، تو بات تو رب کریم تو نے بھی کی تھی اور میں نے بھی کی تھی، مرضی ان کی تھی، تیری بات انہوں نے نہیں مانی، میری بات مان لی۔ اب مجھ پہ ایسے ہی بہتان لگا رہے ہیں کہ میں نے ان کو گمراہ کی، میں نے تو فقط ان کو ایک کیا کہتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک خیال ڈالا تھا، ایک گمان ڈالا تھا، ان کو پسند آیا، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ تو وہاں بت بھی اللہ کی بارگاہ میں جو جواب دیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ ہماری پوجا کریں، ہم اس قابل کہاں تھے۔ تو وہاں ہر چیز گواہی دے گی، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو گواہ لے کر آؤں گا ساری امتوں پر اور ساری رسولوں پر۔ اور پھر یہ امت محمدیہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی اللہ کریم نے گواہ بنایا ہے۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا نا کہ تم کو میں نے امت وسطہ پیدا کیا، اعتدال والی، اور پھر تم کو میں نے گواہ بنایا تمام امتوں پر، کہ یہ امت جو ہے یہ بھی گواہی دے گی، امتوں کی بھی اور سارے رسولوں کی بھی، کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا نا قرآن کریم، جو کچھ ہم نے سنا اس کی گواہی ہم قیامت کے دن دیں گے۔ تو ہر شخص پر اس کے اپنے اعمال بھی گواہ ہوں گے، اس کے اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی گواہ ہوں گے، جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتا تھا وہ بھی اس کے خلاف گواہ ہوں گے، شیطان بھی اس کے خلاف گواہی دے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ نبیوں کی گواہی ہوگی، اور سب نبیوں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا۔ تو یہ ساری گواہیاں جو اللہ فرما رہے ہیں، یہ سارے یہی کہیں گے ہاں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ اب یہاں جتنے لوگ ایمان والے ہوں گے وہ ان پر گواہی دیں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ وہ لوگ تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اگر بات کریں تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ بھی تو گواہی دیں گے ابو جہل کے خلاف نا، کہ ہاں رب کریم ہم موجود تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا پیغام دیا تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں تم خود گاڑی لے کر آتے ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس طرح ہر بندے کے خلاف جو ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ گواہی دی جائے گی، ہر چیز جو ہے انسان کے خلاف بولے گی، اگر وہ ظالم تھا، اگر وہ کافر تھا، اور اگر اس کی اعضاء نے اچھے اعمال کیے، اس کی آنکھوں نے حیا کی، اس کے ہاتھوں نے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچایا، اس کے قدم ہمیشہ خیر کے معاملے میں چل کر گئے، تو یہی اعضاء جو ہیں انسان کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی خیر کی گواہی دیں گے، اور یہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ زبان بولے یا نہ بولے، ہر انسان کا ایک ایک لو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہ کے طور پر پیش ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، جو ظلم کرنے والا ہے، جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے والا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ معاذ اللہ جھوٹا کہتا ہے، کاذب کہتا ہے، یا کہتا ہے آپ نے خود گڑ کے لیا، اللہ فرما رہا ہے ان سب پر اللہ کی لعنت۔ یعنی کہ اللہ کریم نے پہلے تو ان کو ظالم کہا، جو اللہ کی بات کو جھوٹا کہتے ہیں یا اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اللہ نے ان کو ظالم کہا۔ اور ظالم میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ عدل کی ضد ہے، عدل کہتے ہیں حق کو حق پر رکھنا، جو مقام ہے کسی بات کا اس پہ رکھنا اس کو حق کہتے ہیں، اور وہاں سے ہٹا دینا اس کو ظلم کہتے ہیں، کہ حق کو نہ ماننا ظلم ہے، سچ کو نہ ماننا ظلم ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ظالم ہے، اور یہ جان لیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ کریم نے ان لوگوں پر لعنت کر دی۔ اب جو لوگ جن پر اللہ نے دنیا میں لعنت کر دی اور آخرت میں لعنت کر دی، وہ کبھی بخشش کے قابل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ لوگ جو رب کریم کو جھٹلاتے تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، اللہ کہتا ہے مجھے جھٹلانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا میری بات کو نہ ماننا ہے، کیونکہ وہ ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ نے فرمایا جو نہیں مانتے، اور خالی نہ ماننا ایک علیحدہ بات ہے کہ اقرار نہ کرنا، ماننا نہ، دوسرا بہتان باندھنا،
یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان پر میری طرف سے لعنت ہے۔ تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔